जुमा का खुतबा या एक इस्लामी दर्स का मतलब लोगों को इस्लाम की तालीमात पहुंचाना और इस्लामी तालीमात पहुंचने के बाद उस पर अमल करना, तभी हमारी नजात है, उसी में हमारा फ़ायदा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अमल सालेह, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में हमेशा अल्लाह ताला ने आमाल को, हमारे प्रैक्टिसेस को, हमारे एक्शंस को हमारे ईमान से जोड़ा है। थियोटिकल ईमान नहीं है हमारा, हाइपोथेटिकल ईमान नहीं है हमारा, आइडियोलॉजिकल ईमान नहीं है हमारा, फिलॉसफिकल ईमान नहीं है हमारा, बैठ के बातें करने का टेबल टॉक वाला ईमान नहीं है मेरे दोस्त। आज हमारा हाल ये हो गया कि हमारे खुतबे सवाब के लिए हैं। हम लोग जुम्मा को जाते हैं इस नीयत से कि खुतबा सुनना सवाब है, खुतबे पे अमल करना वो ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। बयान, मौलवी बनना, आलिम बनना सवाब का काम है, उम्मत की बख्शिश, ख़ानदान की बख्शिश हो जाएगी, एक हाफिज़ आलिम बनेगा, सिफारिश कर देगा। लेकिन ये कि अमल करना ये ख़त्म हो गया। जबकि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो मेरे दोस्त, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस है, आपने बयान फरमाया कि सूरह बकरा हमने जो है ना 8 सालों में ख़त्म किया। तो लोगों ने ताज्जुब से पूछा, अजीब बात है, आप लोग अरब हैं, ज़हीन लोग हैं, अरबी ज़ुबान जानते हैं, 8 साल? बोले अरे कमबख्त, सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, उसके अहकाम सीखना भी होता है, उस पर अमल भी करना होता है, तो इसीलिए हमको 8 साल लग गए। बहरहाल ये मौजू मैं इसलिए बयान किया मेरे दोस्त, आज मैं चल के ऐसे किस्से बयान करने जा रहा हूँ, वो जो किस्से या है कि वो जो अहकाम मौलाना का काम है भाई स्टेज पे ठहर के बोल के चला जाना। अफसोस तो ये है कि हम पर ये फ़र्ज़ है कि आप तक पहुँचाएं, हम पहुँचा देते हैं। अभी अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में भी आए और उम्मत की ज़िंदगी में भी आए। मेरा उन्वान है भाईचारगी। मेरे दोस्त, दुनिया में लोग अपनी अपनी कम्युनिटीज़ बनाते हैं, प्रोफेशन की बुनियाद पे यूनियन बनते हैं, ख़ानदानों की बुनियाद पे ताल्लुकात बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, नस्ल की बुनियाद पे, नेशनलिज्म की बुनियाद पे। आज तो नेशनलिज्म है कि हर कंट्री का अपना एक पासपोर्ट है, एक कानून है, एक दस्तूर है, वो है उस कंट्री का तो इंसान है, दूसरे कंट्री का है तो फिर उसको इंसानी हुकूक भी देना ज़रूरी नहीं है। ये दुनिया का उसूल है। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क के एक आदमी के लिए भी हम दूसरे मुल्क पे बमबारी कर सकते हैं ना, और हिरोशिमा नागासाकी को बर्बाद कर सकते हैं। ये है नेशनलिज्म। तो ये नेशनलिज्म की बुनियाद पे, प्रोफेशन की बुनियाद पे, डॉक्टरों की यूनियन है। आप लोगों को तो मालूम है कि कलकत्ता का क्या हाल चल रहा है। डॉक्टरों की यूनियन यह है कि उनकी एक आदमी मर गया तो अब 100 इंसान मर जाए, परवाह नहीं, हम इलाज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारी यूनियन है। हम मुकाबला करेंगे, हम जीतेंगे। ये दुनिया के रिश्ते हैं। हमारा रिश्ता क्या है एक दूसरे से, कभी आपने सोचा? और ये जो रिश्ता है दोस्ती से बढ़कर, खूनी रिश्ते से बढ़कर, ताल्लुकात से बढ़कर, ये रिश्ता है आसमानों वाले के पर ईमान लाने का रिश्ता। इन्नमल मोमिनून इख्वा, अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो ईमान लाने वाले भाई हैं। मेरे दोस्त, अगर भाई से बढ़ के अगर कोई लफ्ज हो सकता तो अल्लाह ताला उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि इंसानों को समझाने के लिए कि एक दूसरे पे जो हक है, एक दूसरे से जो ताल्लुक है, एक दूसरे से उनका जो बॉन्ड है, वो समझाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए। आजकल हम लोग यूज कर लेते हैं बेस्ट फ्रेंड। तो अगर बेस्ट फ्रेंड से आपको ये बात समझ में आती, और अगर वही बेस्ट फ्रेंड कॉन्सेप्ट अगर अरबों के ज़माने में भी होता, तो अल्लाह ताला इन्नमल मुमिनूना इख्वा के बजाय मुसलमान बेस्ट फ्रेंड अमॉन्ग देमसेल्फ बोल के बोल देते अल्लाह ताला, ताकि आपको समझ में आ जाए मसला कि भाई किसको कहते हैं, भाई किसको कहते हैं। मेरे दोस्त, भाई माँ बाप की इज्जत एहतराम जरूर होता होगा, लेकिन बाप बूढ़ा होता, भाई के साथ आके पत्थर नहीं खा सकता, भाई के साथ ठहर के दिफा नहीं कर सकता, भाई के साथ ठहर के दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता बाप। तो भाई जो है ना, भाई के साथ जो हक अदा करता है, वो समझाने के लिए अल्लाह ताला ने इन्नमल मुमिनूना इख्वा कहा। उससे बेहतरीन लफ्ज,
اس سے بہترین تعلقات کی قوت اور عظمت کو سکھانے کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انما المؤمنون اخوہ، بلیورز، ایمان لانے والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کیسے ہوتے بھائی؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یہ دیواریں، یہ چھت، یہ اینٹوں سے بن کے بنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے لڑنے بیٹھ جائے، جھگڑنے بیٹھ جائے، بازو نہیں رہیں گے، ہم لوگ ٹھہریں گے نہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی دیوار بن جائے گی؟ اس سے بہترین مثال نہیں ہو سکتی تھی. تو اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے بولا دیکھو تمہاری مثال اس دیوار کے مانند ہے کہ ایک اینٹ دو اینٹ مل کے پھر 10 منزلہ 50 منزلہ 100 منزلہ بلڈنگ بن جاتی ہے. اگر اینٹوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیا جائے تو پھر عمارت اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب دل نہیں ملتے ہیں تو مسلم معاشرہ نہیں بن سکتا. جب ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں ہوں، کدورتیں ہوں، دشمنیاں ہوں، غیبتیں ہوں، اور ایک دوسرے کے پیر کھینچے جائیں اور ایک دوسرے کی برائی چاہے، پھر اس کے بعد ہم دوسروں سے شکایتیں کرتے بیٹھے ہیں، دوسروں سے شکایتیں کرتے بیٹھے ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیوں پہ روتے دھوتے بیٹھے ہیں، ہم غیر مسلمین کو جو ہے نا بلیم کریں. لڑائی ہماری ہوتی ہے، جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں، اختلافات ہم ایک دوسرے کے اوپر. میں اسی مسجد میں ایک مرتبہ بیان چکا، اپنوں نے جو ہمیں ستایا ہے، جو دکھایا ہے، جو نقصان پہنچایا ہے، وہ غیروں نے نہیں پہنچایا. اس کی مثالیں قدم قدم پہ مل سکتی ہیں میرے دوستو. آج اگر ہم 1%، 2%، 4%، 5% بھی اللہ تعالیٰ جس قسم کے رشتے ہمارے درمیان میں چاہتا ہے وہ اگر زندہ کر لیں تو میاں بیوی کے جھگڑے ختم، بھائیوں کے جھگڑے ختم، بہنوں کے جھگڑے ختم، پڑوسیوں کے جھگڑے ختم. ہم ایک سوسائٹی بن سکتے ہیں، ایک معاشرہ بن سکتے ہیں، ایک فوج بن سکتے ہیں، ایک آدمی بن سکتے ہیں. آدمی اور فوج میں بازو کون سے ملک کا، کون سے علاقے کا، کون سی جگہ کا، کون سی زبان کا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی. بازو رہنے والا آدمی میں فرق یہ رہتا ہے کہ گولی اس کو نہیں لگے، یا اس کو گولی لگی تو پھر مجھے نہ لگے، اس کو گولی لگنا مجھے لگنے کے برابر ہے. یہ جذبات کے ساتھ ایک آدمی بنتی ہے، ایک فوج بنتی ہے، اور اسی کو پریکٹیکل نمونے میں رکھا جاتا ہے. میرے دوست یہ چیزیں کہاں ہیں بتائیے؟ آج آپ دیکھیں گے مسلمان کے لیے اتنا ہمدرد نہیں ہے جتنا دوسرے قبیلے والے. چھوٹی ذات کے لیے، بڑی ذات کے لیے، ایک پروفیشن والے ایک پروفیشن کے لیے جتنا سنسیئر ہیں، جتنا مخلص ہیں، جتنا ایک دوسرے کے سپورٹ میں ٹھہرتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اتنی محبت، اتنے سپورٹ، اتنے یقین کے ساتھ ٹھہرتا ہے؟ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے مثال دے دیجئے، ورنہ یہ مثالیں میں قرآن میں ہی دیکھ سکتا ہوں، حدیث میں ہی دے سکتا ہوں، جو میں آ کے بیان کرتا ہوں. اور مزاج یہ بن گیا کہ ثواب کا کام ہو گیا، مولانا بیان کر دیے ثواب ہو گیا، اور ہم لوگ سن لیے ثواب ہو گیا. نہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی، نہ ہمارے خاندانوں میں اور قبیلوں میں تبدیلی آئے گی. تو امت زوال کے طرف ہی جائے گی، نقصان کی طرف ہی جائے گی. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس سلسلے میں بڑی ہیں. حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیوی کا حق ہے شوہر پہ. اگر شوہر پیسے نہیں دیا، گھر نہیں دیا، عزت نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، اگر نہ دیا تو بیوی لڑ سکتی ہے، لڑے گی، کورٹ میں جائے گی، پولیس میں جائے گی، سزا دے گی، جیل کرائے گی شوہر کو، اس لیے کہ اس کا حق ہے بیوی ہونے کا. بالکل اسی طریقے سے شوہر ہونے کا حق ہے کہ بیوی اس کی بات مانے، اس کا خیال کرے، اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے، ورنہ وہ کورٹ میں جائے، کچہری میں جائے، بدنام کرے، چھوڑ دے. وہ حقوق ہیں یہ، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کو کہتے ہیں حق ہے. یہ ایک کالج میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کہ اسکول کے حقوق ہوتے ہیں، وہاں پہ رہ کے آپ جو ہے نا آپ کے رائٹس کو جو ہے نا آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے، مطلب حق نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حق ہے ایک مسلمان کا. کہ کیا ہے حق؟ سلام کرنا. یہ حق ہے، اس کے لیے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے نوکری رکھنا، بھائی تم ایک روزانہ سلام کر تنخواہ لے لے، یہ نہیں ہے. ہم دیکھیں ایک مسلمان ہے، سلام کرنا، جواب دینا، مر گیا تو اس کی جنازے میں شریک ہونا، اس کے لیے کوئی پیڈ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں شریک ہو رہے ہیں تو حق اخوت نہیں ادا کر رہے ہیں وغیرہ. تو 6 حقوق میں سے ایک ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، جب وہ تم سے کوئی مشورہ طلب کرے، کوئی رہنمائی طلب کرے، کوئی راستہ طلب کرے، تو فرض ہے آپ کے اوپر کہ اس کو راستہ بتاؤ. کوئی بچہ آ کے آپ سے پوچھا کہ میں کیریئر بنانا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ اللہ کی قسم آپ اس کے لیے اتنا ہی سنسیئرٹی کے ساتھ مشورہ دے جتنا سنسیئرٹی آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. یہ ہے اس کا مطلب، حق کا مطلب. یہ ہے حق کا مطلب. اگر کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو اس کا بزنس بتائیں. یا ہے کہ وہ کوئی نقصان ہو رہا ہے تو پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو بتائیں.
یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے حق۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت پہلے مسلمان ہونے والے صحابی نہیں تھے، آخری زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، 3-4 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا بیعت کرو۔ بیعت کا مطلب عہد، پلیج، کہ پلیج دو۔ تو بولے کہ اللہ کے رسول کس پہ دوں؟ بولے کہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، 3 چیزیں ان سے مانگے کہ تم مجھے پلیج دو کہ 3 چیزیں زندگی بھر باقی رکھو گے۔ کیا ہے؟ کہ تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے، اور یہ ہے کہ ہر مسلمان کی بھلائی چاہو گے، خیر چاہو گے، اس کے لیے اچھائی چاہو گے، یہ وعدہ کرو، تم یہ پلیج دو۔ تو انہوں نے پلیج دے دیا۔ اب اس کو ادا کیسے کیا، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، کچھ سچا واقعہ، صحیح حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عرصے کے بعد ان کو ایک گھوڑے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ۔ گھوڑا خرید کے لایا تو مارکیٹنگ میں جا کے اس نے جو ہے نا بھاؤ تاؤ کر کے 300 درہم کا گھوڑا خرید کے لایا، لے کے آیا۔ تو انہوں نے دیکھا، سمجھ گئے کہ بھائی یہ گھوڑا تو 300 سے بڑھ کے ہے۔ تو بولے تم کس سے لائے؟ بولے اس سے۔ کتنے میں؟ بولے 300 میں۔ کیوں 300 میں؟ بولے نہیں وہ زیادہ ہی بول رہا تھا، میں اس کو جو ہے نا پھرایا، میں اس کو جو ہے نا بارگیننگ کر کے میں لے کے آیا۔ تو بولے اس کو لے کے آؤ۔ لے کے آ کے بولے آپ کو معلوم ہے آپ کا گھوڑا 300 سے زیادہ ہے؟ بولے نہیں معلوم، میں سمجھا کہ میکسیمم اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ بولے نہیں یہ 400 کا ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے یا ابا عبداللہ نحن نثق فیک، ہم تمہارے اوپر بھروسہ کرتے، 400 دے دو۔ بولے نہیں 400 سے بھی زیادہ ہے، 500 کا ہے۔ تو ٹھیک ہے 500 دے دو۔ بولے نہیں اس سے بھی زیادہ ہے، 600 کا ہے۔ پھر بولے ٹھیک ہے 600، خوش ہو گئے۔ بولے نہیں 700 کا ہے، نہیں 800 کا ہے۔ بولے جب ان کا اطمینان ہو گیا 800 تو انہوں نے 800 درہم دیا اس کو۔ ٹھیک ہے، فیکنگ نہیں مار رہا ہوں میں، حدیث کا سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ آپ بولیں گے مولانا آپ بھی کرتے کیا؟ نہیں کرتے نا، اسی لیے تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم بھی نہیں کرتے، آپ بھی نہیں کرتے، یہی تو ہماری امت کا حال ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میں کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں سکھا رہا ہوں، میں بھی نہیں کر رہا ہوں۔ تو پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے ان سے پوچھا جریر صاحب ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، خاندان ہے، بولتے ماذا فعلت یا جریر، یہ کیا کرے بھائی آپ؟ بولے کہ میں جو کرا نا میں نے صحیح سودا کیا، اس لیے کہ میرے نبی کو میں وعدہ کر چکا تھا، میں بولا کہ ہر امتی کے ساتھ میں بھلائی کروں گا، اور میں جانتا ہوں کہ اس کی قیمت جو ہے نا میکسیمم 800 ریال 800 درہم ہونی چاہیے تھی، میں نے 800 درہم اس کے پے کر دیے، میں نے 800 درہم اس کے پے کر دیے۔ میں اور کیسے واقعہ سناؤں دوست؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ 100% کرو، آپ 1% تو شروع کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو موقع مل سکے، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا ہی نہیں سوچو، دوسروں کا بھی سوچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، پسینے میں لوگ ڈوبیں گے، پسینے میں موت نہیں آئے گی، اس وقت پسینہ نکل جائے گا تو جسم کے پسینے میں کبھی کمر تک کبھی یہاں تک ڈوبے رہیں گے لوگ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بولیں گے این المتحابون فی جلالی، کہاں ہیں وہ لوگ میرے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ بلاؤ ان لوگوں کو۔ یذلہم اللہ یوم لا ذل الا ذلہ، اللہ بولتے ہیں ان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دو۔ خاندانی رشتہ نہیں تھا، پروفیشن کا رشتہ نہیں تھا، نسل کا رشتہ نہیں تھا، کنٹری کا رشتہ نہیں تھا، ملک کا رشتہ نہیں تھا، کیا رشتہ تھا؟ این المتحابون فی جلالی، میرے واسطے وہ لوگ محبت رکھتے تھے، اللہ کے واسطے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، دین کے لیے، یہ رشتہ ان کو جوڑنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا تھا۔ یہ ایک اپنے آپ کو ایک بنیان، ایک عمارت سمجھتے تھے لوگ۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کالجسم الواحد، ہم لوگ، میرے پاس انگلیاں ہیں، میرے پاس پیر ہیں، میرے پاس ہاتھ ہیں، میرے پاس گردن ہے، وہ ہے، لیکن یہ کہ اگر کانٹا گلے میں چبھا، گردن میں چبھا، ہاتھ میں چبھا تو جسم پورا، چلو بھائی وہ ہاتھ کا معاملہ ہے، ہمارا تو تھوڑا ہی ہے، بلکہ آرام سے نہیں سو جاتا نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک جسم کے مانند ہے کہ ایک جگہ جسم میں کئی تکلیف ہو تو کیا ہوتا؟ تسحر سائر الاعضاء، پورا جسم اس میں شیئر ہو کرتا، پورا جسم شیئر کرتا، اور پورا جسم اس کے ساتھ جاگتے رہتا۔ اس سے اچھی مثال کوئی دی جا سکتی ہے؟ اس سے بہتر مثال کوئی دی جا سکتی ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مثالیں دی میرے دوست۔ یہ اس میں کی تھوڑی چیزیں بھی جو ہے نا، تھوڑی بھی چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو میں نے کہا نا آپ سے کہ ہمارے رشتے دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہمارے رشتے پیسوں کے لیے نہیں ہیں، ہمارے رشتے دنیا داری کے نہیں ہیں۔ یہ دنیا کتنی ہے دوست، کون رہا اس دنیا میں اور کون رہے گا؟ لدو للموت وابنو للخراب،
کہ لدول الموت، آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ جنتا موت کے لیے ہے لوگوں کو، وابنوا للخراب بناتا اس لیے کہ وہ برباد ہونا ہے، ختم ہو گئے ہمارے بچپنے میں جو ہم دیوان دیکھتے تھے، دیوڑیاں دیکھتے تھے، اس پہ ایسے ایسے شعر لکھے ہوتے تھے فارسی میں، سبتس بر جرید عالم دوا میں ماں، نوابوں کے لکھے ہوئے تھے، بادشاہوں نے لکھا، آج بھی ان کی کتابوں پہ دیکھو، زمانے کی پیشانی پہ ہماری قوت کے نشان لگے ہوئے ہیں، زمانہ ہم کو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ یہ شعر میں نے پڑھا ہے دیوڑیوں پہ، اور وہ دیوڑیاں ٹوٹ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ سبتس بر جرید عالم دوا میں ماں کہ ہرگز نبیدت کے دل زندہ شد بعشق۔ میں نام بھی لے کے بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں میں نے شعر پڑھا تھا، اس حیدرآباد کے دیوڑیوں پہ اور جگہوں پہ بتا سکتا ہوں، لیکن چلے گئے، ختم ہو گئے۔ تو لوگ ختم کرنے کے لیے میرے دوست، تو ہمارے رشتے آسمانوں والے سے، آسمانی رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، چونکہ آسمانوں والا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ہے، وہ تھا، وہ رہے گا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ جو رشتہ ہم آسمانوں والے سے کرتے، دنیا والوں سے لینا دینا ہم کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اس رشتے کی اہمیت کو، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک زلزلہ آتا ہے تو بچہ بھاگتا ہے، باپ بھاگتا ہے، بھائی بھاگتا ہے، سب ایک دوسرے سے بھاگتے رہتے ہیں۔ ایک زلزلہ آتا ہے اور ایک موت کا طوفان بنتا ہے۔ بعض دفعہ حج میں، میں نے کئی سال حج میں جو ہے نا مجھے موقع ملا حج میں جانے کا، نگرانی کرنے کا حکومت کی طرف سے، جب وہ موت کی حالت ہوتی تو بچہ بھاگ گیا اماں کو چھوڑ کے، باپ بھاگ گئے بیٹے کو چھوڑ کے، اب پھر ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں بچے کو وہاں چھوڑ دا 3 دن کے بعد، تو وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی رشتہ نہیں چھوڑے اللہ تعالیٰ۔ قیامت کا حال یہ ہوگا کہ بھائی سے، بیوی سے، بچوں سے، رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے، سب بھاگیں گے، لیکن اس وقت ایک رشتہ نہیں بھاگے گا دوسرے سے۔ کون سا رشتہ ہے؟ وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بیسٹ فرینڈ، خلیل، صدیق، ندیم، عربی میں کئی لفظ ہیں۔ بیسٹ فرینڈ کے لیے عربی میں جو لفظ ہے اس کا نام کیا ہے؟ خلیل بولتے ہیں اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، بیسٹ فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ ایک دوسرے سے بھاگیں گے اس دن، قیامت کے دن، الا المتقون، جو متقی دوست ہوں گے نا وہ نہیں بھاگیں گے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ٹھہر جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کے لیے رک جائیں گے۔ تو یہ ہے ہمارا ایمانی رشتہ، یہ ہے اس کی اہمیت میرے دوست۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے دیے۔ کون سا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ، مسلمان کا رشتہ، دین کا رشتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا لا تحاسدوا، لوگو حسد نہیں کرو۔ حسد کون کرتے ہیں؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایک آدمی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس نہ رہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس سے چلی جائے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز اس کے لیے نقصان میں تبدیل ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ سمجھ لیے نا آپ؟ جیسے سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولے یہ خلیفہ، اس کو سامنے سب لوگ جھک جاؤ، تو شیطان بولا کہ زمین اس کو پوزیشن ملی، میں تو پہلے سے ہوں تیرے پاس، میں نہیں کرتا، اس کو کیوں منائے تم، عہدہ کیوں دے؟ تو اول ذنب عصی باللہ، پہلا گناہ جو آدم کی پیدائش کے بعد ہوا تھا وہ کیا تھا؟ حسد ہوا تھا۔ تو وہ زمانے سے لے کے آج تک وہ حسد کی آگ چل رہی ہے۔ تو کسی کی پوزیشن، اسٹیٹس پہ جو ہے نا حسد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک بات سکھائی، دیکھو فضل اللہ بعضهم علی بعض، دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ علم ہے، اللہ کی نعمتیں انگنت ہے، ہر نعمت، کسی کو اللہ حسن دیا، کسی کو دولت دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو قوت دیا، کسی کو پوزیشن دیا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم نے فیصلہ نہیں کیا، اور ہم جو ہے نا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے، ہم نہیں فیصلے کرتے۔ اب اگر آپ حسد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اعتراض کر رہے، آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پہ آپ جو ہے نا حسد کریں، اللہ آپ سے لے کے نہیں دیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحاسدوا، اب اگر کسی کے پاس نعمت دیکھے، دولت دیکھے، عزت دیکھے، شہرت دیکھے، پیسے دیکھے، تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ فرض آپ کا اللہ کے رسول نے سکھایا اور برکت کی دعا کرو اس کو، حلا برکت علیہ،
کیوں تم برکت کے لیے دعا نہیں کرتے؟ اس کی برکت کے لیے دعا کرو بھائی کہ اللہ اس سے فائدہ پہنچائے، اس کو فائدہ پہنچائے، اس کی امت کو فائدہ پہنچائے، ہمارا کام ہے۔ ہم اس کی برکت کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے، اس لیے کہ ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا دیا ہے کہ دیکھو کوئی مومن بندہ کسی مومن بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو تم بھی اس کے لیے ویسے ہی دعا کرنا۔ اللہ برکت علیہ، کیوں تم برکت کی دعا نہیں کرتے؟ تو لا تحاسدوا، حسد نہ کیا جائے، حسد نہ کیا جائے۔ اپنے دل ٹٹول کے دیکھ لو دوست، یہ حکم ہے کہ برائی مت کرو، حسد نہیں کرو کہ کسی کی پوزیشن سے، کسی کے اسٹیٹس سے۔ آج مسجد کا مسجد سے حسد، کمیٹی کا کمیٹی سے حسد، بھائیوں کا بھائیوں سے حسد، بزرگوں کا بزرگ، سب ایک دوسرے کی برائی۔ وہ نہیں چاہتے، خوش نہیں ہوتے کسی کو دیکھ کے کہ اللہ ترقی دے۔ اگر کوئی بیچارہ محنت کر کے آگے بھی بڑھ گیا تو وہ بچے کو چھوڑ کے اس کا تیرے کو کیا معلوم، میں اس کا دادا چور تھا۔ ارے عجیب بات ہے، 100 سال پرانی تاریخ اس کی ہے، دادا کا ذمہ دار یہ بندہ ہے۔ ارے اس کا باپ ایسا تھا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا، ہمارا اسلام کہاں چلا گیا؟ بھائی ہر آدمی پیدا ہوا، ہر آدمی کی اپنی قسمت ہے، ہر آدمی کی اپنی محنت ہے۔ اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے جو اصول بنائے اس کے حیثیت سے اللہ تعالیٰ نوازتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ بتانا کہ اس کا باپ، اس کا دادا اور مولانا ہیں 60 سال کے ہو گئے، بیان کر دیتے تم، ارے مولانا وہ ٹھہر کے مودتے تھے، ارے چھوٹے رہے جب۔ ارے بھائی اب کیا وہ چھوٹے رہے جب بھی مولانا ہی رہنا چاہیے تھا کیا؟ مولانا تو 40 سال کے بعد بنتے ہیں، لیکن انداز، یہ کمیونٹی کا اپروچ، یہ کمیونٹی کے اخلاق، یہ کمیونٹی کی باتیں، یہ کمیونٹی کی سوچ، یہ کمیونٹی کدھر لے کے جا رہی ہے ایسا سوچئے۔ یہ کمیونٹی کو کبھی جیتنے، ترقی کرنے والے اخلاق نہیں ہے یہ ہمارا وقت، ہمارا ٹائم، ہماری سوچ، یہ سب اور سب بربادی کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ آپ کسی کی 50 سال کے پیچھے کی برائی بیان کر کے بولنا کیا چاہتے ہیں، سوچنا کیا چاہتے ہیں، دینا کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا لا تحاسدوا، حسد مت کرو میرے دوست، حسد مت کرو۔ یعنی مطلب کسی کے متعلق اس کو کمتر بتانے کی کوشش نہ کرو، اس کے ساتھ اس کو جو اللہ نے دیا ہے اس کے لیے زیادتی کی دعا کرو، کمی کی دعا نہ کرو۔ اور یہ حسد بہت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، خون میں، خون کے خطرے خطرے میں، اور ہمارے ہر ایکشن میں یہ چیز معلوم ہوتی ہے، ہر ایکشن میں۔ اور اس سے سوائے یہ شیطانی اخلاق کے اور کچھ نہ بڑھیں گے۔ اس لیے کہ میں نے کہا کہ حسد شروع ہوا شیطان سے، اور میرے نبی کہتے ہیں لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو، دل میں کدورت نہ رکھو، دل میں نفرت نہ رکھو، دل میں برا نہ چاہو۔ آسمانوں والا آپ کے دلوں کو جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، دلوں کو جانتا۔ آپ کے دل میں دوسرے بھائیوں کے لیے محبت ہو، آپ کے دل میں دوسرے بھائیوں کے لیے بھلائی ہو، آپ کے دل میں دوسرے بھائیوں کے لیے خیر خواہی ہو، آپ کا دل ان کے لیے بھلائی چاہے، یہ جنتیوں کی صفات ہیں دوست، یہ مومنین کی صفات ہے یہ دوست۔ ایک مرتبہ کا میں واقعہ سناتے ہوئے چلتا ہوں، جب یہ بات چل پڑی بغض کی تو حدیث میں ہے، عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ایک مرتبہ صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے، مختصر بیان کر رہا ہوں، میں سوچا تھا کہ لمبا خطبہ دے سکتا ہوں لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ بیٹھے ہوئے تھے چند صحابہ کے ساتھ، تو ایک آدمی آئے، ان کا نام تک ذکر نہیں ہے اس لیے کہ گمنام آدمی ہیں، دنیا میں آسمانوں والے کے پاس وہ نامدار ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے گمنام ہوں کوئی مسئلہ نہیں، آسمانوں والا جانتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سیطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، اب آپ کے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ لوگوں نے دیکھا یہ بہت سمپل کپڑے ہیں، وضو کر کے پانی ٹپک رہا ہے، اور 2 چپل اٹھا لے کے اپنے بغل میں رکھ کے آئے، نماز پڑھے چلے گئے۔ صحابہ نے ایسا دیکھا، تعجب ہوا کہ بھئی یہ اتنا سمپل آدمی ہے اور اللہ کے رسول نے کہا جنتی۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی بیٹھ کے کچھ بات چیت ہو رہی تھی، اللہ کے رسول نے کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا آپ کے پاس، وہ بھی دیکھا تو وہی حال ہے، کل کے جیسا آئے، وضو کر لیا، ہاتھ میں 2 رکھے، 2 نماز پڑھے چلے گئے۔ تیسرے دن بولے کہ بھائی وہ جنتی آئے گا، تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو فکر لگی کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ آدمی نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، نہ علی ہے، نہ ابو ہریرہ ہے، نہ خالد بن ولید ہے، آخر ہے کیا یہ چیز؟ تو انہوں نے کہا کہ چچا جان تھوڑا میرے کو گھر میں رہنا نہیں ہے، مسئلے مسائل ہیں گھر میں آپ کے ساتھ تھوڑے دن گزار رہا ہوں، رہ جاؤ بھائی، چلو ٹھیک ہے، رہ گئے۔ تو وہ دن میں بھی ان کے پیچھے لگے رہتے، رات میں بھی جاگ کے دیکھتے رہتے کہ بندہ قاضا کیا ہے۔ ایک دن ہو گیا کچھ بھی نہیں، وہ سو گئے، عشاء کی نماز پڑھ لے، سو گئے، فجر کو اٹھے، نماز پڑھ لی عام طور سے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن، تو 3 دن کے بعد ان کا صبر ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بہت بڑے صحابی تھے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا چچا جان بیٹھو، آپ مسئلہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔
یہ کہ اللہ کے رسول بولے 3 دن کہ ایک جنتی آئے گا، آپ نکلے، میں دیکھ رہا ہوں کچھ بھی کام، بڑا کام کوئی بہت رات تمام عبادت وغیرہ روزے ووزے نہیں چل رہے آپ کے، آخر ہے کیا مسئلہ بتاؤ آپ کے؟ آپ کو اللہ کے رسول بولے ما اعمل الا ما رأیت، بھائی تم تو دیکھ لو میری زندگی اتنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کچھ تو بھی ہے۔ تو انہوں نے بولے ہاں ایک چیز ہے، شاید یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاید اس کو کنسیڈر کیا ہوگا، اس کو سمجھا ہوگا۔ بولے کہ کیا ہے؟ بولے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے کیا کرتا ہوں، سونے سے پہلے سارے مسلمانوں کو معاف کر کے میری طرف سے کسی بھی مسلمان کے دل میں کوئی قدرت اور بغض نہ رکھتا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے تکلیف دی، جو بھی میں دل صاف کر کے سو جاتا، اللہ سب کو معاف کر دے، میری طرف سے کوئی بھی میری طرف سے کسی کو بھی تو نہ پوچھ، میرا دل صاف کر کے سو جاتا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص نے کہا ذالک الذی عجزنا، بولے بالکل بات پکی ہے، وہی چیز ہے جو ہم نہیں کر سک رہے ہیں، وہی چیز ہے جو ہم نہیں کر سک رہے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ہم لوگ تو ایسے دعا ایسے ہی سوچے سمجھے بغیر آمین بولنے کا کام ہے اپنا، اور کیا ہے؟ امام صاحب جو ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم لوگ ظلم کرے بولتے آمین بول کے شروع کر دیتے ہم لوگ، امام صاحب رکنے کی دیتے، ارے بھائی ظلم کرے بول کے بولے آپ آمین بول رہے، کیا مطلب؟ کبھی سوچنے کا موقع نہیں ملا ہم لوگوں کو۔ ارے بھائی دعا کا مطلب ہمارے جذبات ہیں، ہمارے احساسات ہیں، ہمارے فیلنگس ہیں، ہمارا درد ہے، اللہ کے رسول اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہ ہم کو اچھا نہیں آتا بلکہ اللہ کے رسول کرتے تھے تو وہ دعائیں یاد کر کے ہم لوگ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے دعا کا مقصد۔ تو وہ دعا میں ایک دعا ہے قرآن میں، نیک لوگ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے بھائی جو اللہ ایمان کے ساتھ گزر گئے، امریکہ میں، لندن میں، سعودیہ میں، قطر میں، کویت میں، غزہ میں، فلسطین میں، کہاں کہاں گزر رہے ہیں اللہ، ہم نہیں جانتے ان لوگوں کو، لیکن ہم دعا کرتے ہیں۔ کیوں دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے اسلام زندہ تھا، ان کی وجہ سے ایمان زندہ تھا، ان کی وجہ سے مسجدیں بنے، ان کی وجہ سے سینٹر بنے، ان کی وجہ سے قرآن پڑھایا گیا۔ ہماری نسل کے پاس اسلام کیسے آیا؟ میرے باپ دادا اگر مسجدیں نہیں بناتے تو یہ مسجدیں بنتی کیسے تھیں؟ میرے باپ دادا اگر قربانیاں دے کے یہاں تک ساؤتھ ہندوستان تک نہیں آتے مکے سے تو ہمارے پاس اسلام کیسا آتا تھا؟ ہندوستان کی سرزمین پہ مسلمانوں کو بلا کے پھول پنا کے بریانی کھلا کھلا کے نہیں آیا اور لا الہ الا اللہ سکھا دو، مسلمان بنا دو، قدم قدم پہ مسلمانوں کا خون بہا۔ اگر ہندوستان کے کسی کونے میں جاؤ، وہاں سے مٹھی اٹھا کے نچوڑو تو وہاں سے مسلمانوں کا خون ٹپکے گا اور یہ گواہی دے گا کہ یہاں پہ لوگ آئے تھے، قربانی دیے، اور تب جا کے یہاں پہ اسلام زندہ تھا۔ میرے دوستو، آج جو لوگ 40 سال کے ہیں وہ 20-25 سال اور جئیں گے، جو 60 سال کے ہیں 5-10 سال اور جئیں گے، جو 25 سال کے ہیں 25-30 سال اور جئیں گے۔ یہ نسل ختم ہو جائے گی۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو لیے ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے اسلام، ان کے لیے دین، ان کے لیے نماز، ان کے لیے قرآن کا جتنا انتظام ہو سکتا ہے کر کے کریں۔ جو بھی ہے آج، ہاں مسائل ہیں، کفر اور شرک اور روشنی اور تاریکی کی جو جنگ باقی رہے گی، اور اس جنگ میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ ہم لوگ اپنی لیگیسی، ہماری ذمہ داریاں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو یہ ہمارے لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، دیوبند، عمر آباد، مدرسے، سینٹر، مسجدیں، اوقاف کا جو جھگڑا چل رہا ہے آج کل، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹیز جو ہمارے بزرگ چھوڑ کے گئے تھے، کس لیے چھوڑ کے گئے تھے؟ کہ اس کے ذریعے سے ہمارا اسلام زندہ رہے، قرآن زندہ رہے، نماز زندہ رہے، مسلمانوں کو نماز کی جگہ باقی رہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں نے سوچا تھا، آج ہمارا فرض ہے کہ اس کی بھی حفاظت کریں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں۔ یہ سوچیں دوست، اپنا تو ختم ہو جائے گا، ہم انسان ایک فرد سے زندہ نہیں رہتا، اپنی قوم سے زندہ رہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، بغض نہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھا دیا ربنا اغفر لنا، اللہ ہم کو معاف فرما دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمارے بھائی جو پہلے مر چکے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ ہم دیکھے نہیں، ہم ملے نہیں، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ وغیرہ کو ہم دعائیں کرتے ہیں، ان کا نام لے کے رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے رشتہ دار تھے؟ کیا ان کی وجہ سے ہم کو کوئی وراثت ملی؟ کیا ہم کو ان کی وجہ سے کچھ پیسہ ملا؟ نہیں، ہمارا ان کا رشتہ ایمانی اسلامی رشتہ ہے کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے اسلام زندہ تھا، اسلام پہنچ رہا ہے۔ تو یہ جذبے کے ساتھ چھوڑ دو کمیٹیوں کو، چھوڑ دو جماعتوں کو، چھوڑ دو پارٹیوں کو، یہ دیکھو کہ امت کو آپ کیا کر سک رہے ہیں، امت کو کیا دے سک رہے ہیں، انسانیت کو ہم کیا دے سک رہے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہمارے دلوں میں مومنین کے لیے کوئی کدورت، کوئی نفرت، کوئی بغض ہمارے دل میں نہ رکھ۔ یہ دعا کرتے ہیں ہم لوگ، دعا بھی کرنا اور کوشش بھی کرنا۔
ایسا نہیں کہ خالی دعا کر کے چلو ذمہ داری ختم ہو گئی چلے جانا، ایسا نہیں ہے. کوشش بھی کرنا کہ کسی سے نفرت، کسی سے دکھ، کسی سے غلطی، کسی سے کچھ ہو جائے تو یہ ہے کہ دل میں قدرت باقی نہیں رکھنا، تکلیف باقی نہیں رکھنا. میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تعرض الاعمال کل یوم الاثنین والخمیس، ہمارے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں پیر اور جمعرات کو اللہ کے پاس. فیغفر لکل مسلم لا یشرک باللہ، جو شرک میں مبتلا نہیں ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتے. نمازوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے اس کی غلطیاں کوتاہیاں معاف ہوتے رہتی ہیں. شرک بولے تو معلوم نا آپ لوگوں کو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ اور رکوع کرنا وغیرہ، جو درگاہوں کے پاس ہوتا ہے، جو مندروں میں ہوتا ہے، جو چرچوں میں ہوتا ہے، جو بزرگوں کے نام پہ ہوتا، یہ شرک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک جو نہیں کرتا اس کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. الا رجل كانت بینہ وبین اخیہ شحنا، لیکن دو مسلمانوں کے آپس میں نفرت ہے، دوری ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہولڈ پہ رکھ دیتے ہیں، چھوڑ دو. حتی یصطلحا، کہ چھوڑ دو اس کو. فیقول الذی دعوا ہذین حتی یصطلحا، چھوڑ دو جب تک کہ وہ صلح نہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ دشمنیاں باقی رہیں، اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ نفرتیں اور قدورتیں باقی رہیں، اللہ نہیں چاہتے کہ تمہارے دلوں میں ایک مومن بندے کے لیے رہے. اللہ کہتے ہیں کہ اس اعمال کے ساتھ، اس غلطی کے ساتھ میرے پاس اعمال مت پیش کرو کہ ان کے دل صاف ہوتے رہیں، یہ لوگ ایک دوسرے سے چاہنے والے بن جائیں. چونکہ یہ اخوت کا رشتہ، یہ ایمان کا رشتہ بہت اہم ہے. میرے دوستو، ہم لوگ اتحیات کی دعا پڑھتے ہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا، اللہ ہم پہ سلامتی. سلامتی کا مطلب صحت ہے، امن ہے، پیسفل ہے، برکت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، اس کو کہتے ہیں سلامتی، پیسفل لائف. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تیرے سارے نیک بندوں پہ سلامتی ہو. اپنے ساتھ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ سارے نیک بندوں کے لیے. ہر بندہ دنیا میں جہاں بھی اتحیات پڑھ رہا سارے نیک بندوں کے لیے دعا کر رہا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتا ہے، اصابت کل عبد صالح فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بندہ کرتا ہے تو اس کی دعا زمین پہ رہنے والے ہر نیک بندے تک پہنچ جاتی ہے، ہر نیک بندے تک. اصابت کل عبد صالح فی السماء والارض لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، منہ نہ موڑو ایک دوسرے کو دیکھ کے، چونکہ مسکرا کے ملنا بھی عبادت ہے. ایک مومن بندے سے مسکرا کے ملے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، یہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت بیان فرمایا. نہ حسد کرو، نہ بغض کرو، نہ منہ موڑ کے جاؤ. ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو قیمتیں بڑھا کے جو ہے نا تکلیف نہ دو. ولا تناجشوا ولا یبیع بعضکم علی بیع اخیہ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، ایک بھائی بیچ رہا تو آپ جا کے بیچ میں جو ہے نا اپنا بیپار نہیں کرو تاکہ اپنے کو فائدہ ہو جائے، اس کو نقصان ہو جائے. اللہ تعالیٰ لائے گا تمہارے لیے رزق. میں اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن بولنا ہی چاہتا ہوں کہ ایسی حرکت نہ کرو کہ دوسرے مسلمانوں کا اس میں نقصان ہو جائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن کے رہو، اپنا نہیں دوسرے کا بھلا چاہو. حلاوت الایمان ان یحب المرء لأخیہ، کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. یحب المرء لأخیہ ما یحب لنفسہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے. غلام معلوم نا آپ لوگوں کو؟ غلام کا مطلب نوکر نہیں، غلام کا مطلب ڈرائیور نہیں، غلام کا مطلب آپ کے حمام وغیرہ صاف کرنے والا کام والا نہیں. غلام وہ زمانے میں سلیو کا مطلب اٹ از دا پراپرٹی، کہ یہ آپ کے پاس ایک پراپرٹی ہے، انسان نہیں پراپرٹی ہے. جیسا ٹیبل ہے، جیسا کرسی ہے، تو لوگ جو ہے نا جیسا کرسی کو توڑ کے پھینک دیتے، ویسے ہی جو ہے نا بلال رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ مسلمان ہو گئے تو ان کو جلاتے. عمار بن یاسر ان کو جلاتے، ان کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے. تو آپ سوچیں کہ کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ اس لیے کہ کوئی اس کو غلط نہیں سمجھتا تھا. جیسا کہ یہاں پہ بڑی ذات چھوٹی ذات والوں کو جو ہے نا مندروں میں نہیں آنے دیتے، کان میں ان کے جو ہے نا سیسا پگھلا کے ڈال دیتے وغیرہ وغیرہ. تو اٹ واز کنسیڈر ایز دا پارٹ آف دا لائف، کہ بھائی یہ قانون ہے، یہ طریقہ ہے، سب کے پاس ایکسیپٹیبل تھا. تو وہ زمانے میں غلاموں کا یہ حال ہوتا تھا.
تو غلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانا بھی نہیں ڈالنا، کام لینا، اس کو مار سکتے، اس کو جو ہے نا گھسیٹ سکتے، جلا سکتے، کچھ بھی کر سکتے، یہ حال تھا ان لوگوں. تو اسلام آ گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارے خولکم تحت ایدیکم، یہ تمہارے نوکر ضرور ہیں لیکن انسان ہے، انسانی خیال کرو. تو ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، لوگوں نے دیکھا انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے وہی کپڑے وہ پہنا ہوا ہے، وہ جو کھا رہے ہیں وہ بھی وہی کھا رہا ہے، یہ جو اونٹ پہ سواری کر رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی اس کے اونٹ پہ سواری ہے. لوگوں کو تعجب آ رہی ہے، یہ کیا بات ہے بھائی کہ بڑا اور چھوٹا، بہت بڑا بہت چھوٹا دونوں ایک ساتھ. انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تمہارے غلام ہے، یہ سب ڈریس بھی وہی، کپڑے بھی ویسے ہی، کھانا بھی ویسے ہی، سب ہی سے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا میرے نبی، میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ بھائیوں کا معاملہ کرو، اسی لیے میں بھائیوں کا معاملہ کر رہا ہوں. تو بہرحال دوستو اور بھائیوں، کہنے کی باتیں بہت ہیں لیکن اہم بات جو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہوتا. احب الناس الی اللہ انفعہم، کہ دوسروں کے لیے مفید ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احب الاعمال الی اللہ، بہترین پسندیدہ عمل اللہ کے پاس کیا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کو خوش کر دینا، مسکرانا، مطمئن ہو جانا ایک جملے سے، ایک بات سے، ایک خدمت سے، ایک درد سننے سے. سرور تدخلہ علی مسلم او تکشف عنہ کربہ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اس کی دور کر دو. او تصد عنہ جوعا، ایک ٹائم کا بھوک اس سے دور کر دو. وتصد عنہ جوعا، کہ تم اس سے اس کی او تقضی عنہ دینا، اس کے اوپر کچھ قرض ہے، کچھ تکلیف میں ہے تو وہ دور کر دو. اس کے بعد ایسا بیان کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لِأَنْ أَمْشِيَ فِي حَاجَةِ أَخِي الْمُسْلِمِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ هَذَا شَهْرًا، میں کسی مسلمان بھائی کی کام میں اس کی مدد کرنے کے لیے باہر چل کے جاؤں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک مہینہ اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھوں، ایک مہینہ اعتکاف میں بیٹھوں. اعتکاف کا مطلب 150 نمازیں مسجد میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ کسی مسلمان کی مدد کے لیے چلوں. تو بہرحال دوستو اور بھائیوں، کہنے کی باتیں بہت زیادہ ہیں اور بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں اطلاع نہ دوں بافضل من درجۃ الصیام، روزے سے زیادہ اور صدقے سے زیادہ اور نماز سے زیادہ بہتر کام کی. مطلب نمازیں چھوڑنا مقصد نہیں ہے، امپورٹنس بتانے کے لیے کہ نماز، روزہ، صدقے سے زیادہ اہم میں کیا آپ کو اطلاع نہ دوں؟ لوگوں نے پوچھا ہاں اللہ کے رسول. قال صلاح ذات البین، اپنے آپس کے رشتوں کو اچھے رکھو، پیار و محبت کے ساتھ رکھو. فإن فساد ذات البیت ہی الحالقہ، رشتے خراب کرنا آپ کو منڈا دیتا ہے. حالقہ کا مطلب شیو کر دیتا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بال شیو کرتا، فإنها تحلق الدین، یہ دین کو زیرو کر دیتا، شیو کر دیتا دین کو، رشتہ داریوں کو خراب کرنا. تو دوست، سامنے والا کتنا بھی برا چاہے آپ اس کا بھلا چاہیے. کیوں؟ ہمارا رشتہ آسمانوں والے سے ہے، زمین والوں سے نہیں ہے. کوئی ہم کو تکلیف دے لیکن ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں، کوئی ہمیں نہ چاہے لیکن ہم بھی اس کے ساتھ سوچیں گے، بھلائی چاہیں گے. اس لیے نہیں کہ میرا اس کا معاملہ ہے، اس لیے کہ امت والا ہے، اس لیے کہ محمد والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ قرآن والا ہے، اس لیے کہ حدیث والا ہے. دوستو اور بھائیو، یہ خود ایک عبادت ہے. ایک مسلمان سے ملنا، اس کو مسکرا کے دیکھنا، اس سے ہاتھ ملانا، یہ عبادت ہے. اسی لیے آج اگر ہم اپنی امت کے اندر کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، کوئی عزت چاہتے ہیں، تو آج کے بعد سے ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا شروع کر دیں تو آسمانوں والا آپ کی بھلائی چاہے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ کسی اور اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. میری بہنوں سے گزارش ہے، میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک میں، اپنے خاندان میں اور اپنے جاب انوائرمنٹ میں جہاں بھی ہیں وہاں بھائی چارگی کو زندہ کریں، دوسروں کی بھلائی چاہنے کی کوشش کریں اور آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا،
وہ شیطان ہے جو ہم کو ڈراتا کہ آدم علیہ السلام کو پوزیشن مل گئی تو مجھے نہیں ملتی. ارے بھائی اللہ آسمان و تیرے لیے اور ایک کائنات بنا سکتے اللہ تعالیٰ, تیرے لیے اللہ تعالیٰ اور ایک دنیا آباد کر سکتے ہیں, تو بتا تو صحیح کہ تو مخلص اللہ کے لیے. تو بہرحال میری بات واضح ہے دوستوں اور بھائیوں, عمل کرنے کی کوشش کیجئے, اور اخوت اور بھائی چارگی کا جو اہمیت اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے دی ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کیجئے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.